सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। याद रहे, मदनी चैनल पर टेलीकास्ट किए जाने वाले सिलसिले मुख्तलिफ मौके के मनाजिर और आवाज की मिक्सिंग के साथ पेश किए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नियत इसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह की रज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीखकर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल से आखिर देखूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल के सिलसिले अहकाम तिजारत में हम आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हम आपकी कॉल्स लेते हैं, आपके सवालात लेते हैं। टॉपिक हम तिजारत से मुताल्लिक रखा करते हैं कि तिजारत के अहकाम क्या हैं, तिजारत को किस तरीके से दुरुस्त अंदाज से किया जाए, इसमें होने वाली अगलात यानी होने वाली गलतियों की किस तरह निशानदेही हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में हमारे साथ मुफ्ती साहब होते हैं, आपकी कॉल्स होती हैं, मुफ्ती साहब के जवाबात होते हैं। इससे पहले कि हम अपने सिलसिले में सवालात का सिलसिला शुरू करें, आइए दुरूद पाक की एक बड़ी प्यारी फजीलत सुनते हैं। मुस्तफा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत तय करे जूदो सखावत मनबए इल्म हिकमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है। बेशक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बशारत दी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर सलामती भेजता है। सुभान अल्लाह, दुरूद सलाम पढ़ना किस कदर बरकतें लाने का जरिया है। जितना हो सके अपनी जबान को दुरूद सलाम से तर रखा करें। मिलकर दुरूद पाक करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब, अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अख्तर कादरी हमें अपने मदनी मुज़ाकरों से पहले, अपने बयानात से पहले अच्छी अच्छी नीयतों का दर्स देते हैं, और वाकई अच्छी नीयतें जब से सुनने लगे तो जहन भी बनने लगा है। लेकिन क्या कोई ताजिर तिजारत करने से पहले भी अच्छी नीयतें कर सकता है, और क्या अगर वो अच्छी नीयतें कर ले तो उसकी तिजारत भी इबादत बन सकती है? इस बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, तिजारत के वैसे तो मुख्तलिफ दर्जे हैं, सही, और बाज़ लोग तो वो हैं जिनके लिए काम काज करना लाजिम होगा। यानी हर इंसान पर अपने बच्चों का नफका लाजिम है, अहलिया का नफका लाजिम है। ठीक है। वो वालिदैन जो कमाने की इस्तिताअत नहीं रखते उनका नफका लाजिम है। ठीक है। बाज़ सूरतों में ज़वील अरहम का नफका भी लाजिम हो जाता है। तो अगर यही सूरतें मुतहक्कक हैं, यानी इतनी उसकी पोजीशन नहीं है, उसके पास इतना माल जमा नहीं है, वो रोज करता है, रोज खाता है, तो फिर जाहिर बात है वो ये नियत करेगा कि मैं अपने इन जिनका नफका मुझ पर वाजिब है शरीयत की पासदारी करते हुए काम काज कर रहा हूँ। नफका यानी उनका ख्याल रखना, उनको खाना पीना देना। नफके के अंदर वैसे तो खाना पीना ही आता है, ठीक है, लेकिन अहले खाना के साथ औलाद पर खाने से जायद भी जितनी चीजें होंगी वो सब एहसान और सदके के दर्जे में आएंगी। ठीक है। तो ये नियत कोई शख्स करता है कि अपने अहले खाना को, बच्चों को, जो मेरी अखलाकी और शरई जिम्मेदारी है उनको पूरा करने के ताल्लुक से उनकी खैर ख्वाही करूंगा, तो यकीनन इस पर वो सवाब का हकदार होगा। माशाअल्लाह।
پھر یہ ہے کہ انسان کو جو مال ہے عبادات کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. نماز کی ادائیگی کے لیے لباس کی ضرورت ہے. لباس سطح ڈھکا ہوا ہونا نماز کے لیے ایک شرط ہے, اور لباس کے لیے پیسوں کی حاجت ہوتی ہے. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ بہت سارے ایسے لازم چیزیں ہیں جو مال کے ذریعے پوری ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی غریب نے بھی اگر قسم توڑ دی تو قسم کا کفارہ لازم ہے, اور اتنی استطاعت ہے کہ وہ 10 صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے تو اس پر یہی لازم ہے. تو پھر یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی نیت, غریبوں کا خیال رکھنے کی نیت, یعنی وہ لوگ جو بہت زیادہ مالدار ہیں وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اس مال کے ذریعے ہم حج ادا کریں گے, زکوٰۃ زیادہ ہوگی ہماری تو غریبوں کا فائدہ ہوگا, صدقات زیادہ ہوں گے تو معاشرے کی بہتری ہوگی. تو یہ وہ نیک کام ہیں جس پر اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دکاندار ہے صبح کو یہ عزم اور نیت کر لیتا ہے کہ میں آج جو ہے وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں گا, گاہکوں پر نرمی کروں گا, جن پر قرضہ آتا ہے ان کی صورتحال کو دیکھ کر ان کے ساتھ پیش آؤں گا. یعنی جو مسلسل ٹال مٹول کر رہے ہیں بلا وجہ میں ان پر ٹھیک ہے وہ سختی کرے, لیکن جو غریب ہیں پریشانی کی وجہ سے نہیں دے پا رہے ان پر لازم ہے کہ نرمی اختیار کی جائے, مزید کچھ وقت دیا جائے. ان کے تعلق سے نیت کر سکتا ہے کہ شریعت کا یہ جو حکم ہے اس کو پورا کروں گا. حسب حال بہت ساری نیتیں کی جائیں, جیسا کہ مطلب کہ بزرگوں نے لکھا کہ اور ہماری شریعت یہ تعلیم دیتی ہے ہم جو بھی کام کرنے لگتے ہیں اس کام کے تعلق سے کوئی نہ کوئی دعائیں ہوتی ہیں. لباس پڑھنے لگے تو دعا, کھانا کھانے لگے تو دعا, مطلب کہ گھر سے نکلنے لگے تو دعا, داخل ہوں تو دعا, تو پڑھنے لگے تو دعا. ویسے تو ہر موقع پر ہی دعاؤں کا ایک کانسیپٹ ہے, دعائیں سکھائی گئی ہیں, اور ان دعاؤں کو سکھانے میں بھی بہت سارے نقطے ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ تقریباً ہر دوسری دعا الحمد سے شروع ہوتی ہے. اب انسان سواری پہ بیٹھا ہے تو وہ الحمد سے شروع کرے گا, لباس پہنا ہے تو الحمد سے دعا شروع ہوگی, کھانا کھایا تو الحمد سے شروع ہوگی, اللہ کی تعریف سے. یہ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان جس منزل پر بھی جا رہا ہے, جس نعمت کو بھی حاصل کر رہا ہے, اسے محض اپنی کارستانی, اپنی محنت اور اپنی کمائی نہ سمجھے, اللہ کا دیا ہوا سمجھے. تو اس لیے پہلے اللہ کی تعریف کرے, پہلے اپنے آپ کو نیچا کرے, اللہ کی تعریف کرے, اور اس کے بعد جو ہے مزید اللہ رب العزت سے خیر و برکت طلب کرے. تو یہ ہر چیز کی ابتدا کے وقت دعائیں کرنا جو ہے نا, یہ اصل میں ایک کانسیپٹ ہے کہ بندہ ابتدا کے وقت ایک تو عزم و ارادہ کرے, خیر طلب کر, نیتوں کی درستی ہو جائے, نیتوں کی درستی ہو جائے, اور جو اس کے دل کے اندر خامیاں ہیں وہ دور ہو سکیں, یہ اس کا مقصود ہے. پھر یہ کہ تجارت کے وقت بھی جو ہے وہ یہ آ کر خیر و برکت کی دعائیں کر سکتا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے. تو نیتوں کو 2 کیٹیگری میں عرض کر رہا تھا. بعض چیزیں تو وہ ہیں جو خود نیکی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نیت کریں گے تو نیکی بنے گی. تو مثال دیجیے نا کہ خود نیکی نہیں ہے, نیت کی تو نیکی بن گئی. مثال کے طور پر چپل پہننا صحیح کوئی نیکی کا کام تھوڑی ہے, ایک مباح کام ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ شخص یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں چپل اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے پاؤں ایذا سے محفوظ رہیں اور میں نماز اچھی طرح پڑھ سکوں, وضو میں کوئی پرابلم نہ آئے, عبادت میں سستی نہ آئے, تو اب یہ بھی ایک نیکی بن جائے. چپل پہننا عبادت سنت کے مطابق پہن لے. جی, یعنی یہ نیت کر لے کہ جناب میں پہلے جو ہے وہ دایاں پاؤں ڈالوں گا, سنت یہ ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے عادت دایاں پاؤں ہی جاتا ہے, اس پر تو ثواب نہیں ہے. لیکن جب یہ نیت کرے گا کہ سنت چونکہ یہ ہے, شریعت نے تعلیم دی ہے, میں اس لیے دایاں پاؤں ڈال رہا ہوں, اس پر بھی اب اسے ثواب ملے گا. یہ بتائیے کہ اچھی نیتیں کرنے سے تجارت عبادت بن گئی, تو پھر اس میں یہ نیتیں بھی شامل ہونی چاہیے کہ سارا دن میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا, ملاوٹ والا کام بھی نہیں کروں گا. کوئی کہ جناب میں سود کا کام بھی کروں, ملاوٹ کا کام بھی کروں, اور سوچوں کہ صبح میں نے نیتیں اچھی کر لی ہیں کہ گھر والوں کی کفالت کروں گا, تو پھر تو ثواب نہیں ملے گا. اچھی نیتیں کرنے سے تجارت عبادت بن گئی, یہ تو میں نے نہیں کہا. جی, میں نے یہ کہا ہے کہ تجارت کرتے ہوئے جس کا وقت گزر رہا ہے, اس پورے وقت کے اندر اسے نیکیاں بھی ملنا شروع ہو گئی. اس نے اخلاق کرے گا تو اس کی نیکی, ماشاءاللہ. کوئی اور دعا پڑھے گا اس کی نیکی, ماشاءاللہ. سلام کرے گا آنے والے کی نیکی, ماشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ تجارت اسی وقت عبادت شمار ہوگی
کہ جب یہ تمام تر تقاضے پورے کریں اور جامع شرائط پائے جائیں. ماشاءاللہ گناہوں سے بچ کر اور بری اعمال جو حرام روزیوں سے بچ کر ہمیں تجارت کرنی ہے. اور ماشاءاللہ اس کا ہمیں آج نیتوں کے حوالے سے کچھ ذہن بن رہا ہے. اچھی اچھی نیتیں آپ سلسلے کے دوران بھی کر لیجیے. الحمدللہ ہمارے سلسلے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کروائی جاتی ہیں. نیت المؤمن خیر من عملی. ہم یہ سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے. جہاں جہاں درود پاک پڑھوایا جائے گا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. خاص باتیں لکھ لیں گے اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے مفتی صاحب موجود ہیں. علماء کرام کی زیارت کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے. کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پرائز بانڈ جو ہے یہ مطلب اسلام کی روح سے یہ کیا یہ سودی کاروبار ہے یا مطلب یہ صحیح ہے؟ پرائز بانڈ جائز ہے کہ نہیں؟ پرائز بانڈ بلا شبہ جائز ہیں. خریدنا بھی جائز ہے, بیچنا بھی جائز ہے, اور اس پر جو نفع ملتا ہے وہ نفع بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تو پرائز بانڈ کے بارے میں بڑی کنفیوژن رہتی ہے. بعض اوقات مہنگا ملتا ہے جب وہ بانڈ کی دن قریب آنے لگتے ہیں تو وہ بھی کرنا جائز ہے. اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ اصل میں پرائز بانڈ ایک مال ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے یوں سمجھیے آپ کے اسٹامپ پیپر ہے اور لفافوں پہ لگائے جانے والے ٹکٹس ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹکٹ جو ہیں وہ ان کی جو مالیت ہے مطلب ان کا کاغذ ایک ہی ہوتا ہے, مالیت کم زیادہ ہو جاتی ہے. ایک ہی ٹکٹ ہے, وہی کاغذ جو ہے وہ 50 روپے کا ہے, وہی 200 روپے کا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اسٹامپ پیپر ہے, کاغذ ایک ہی ہے, کسی قیمت کیا ہے کسی قیمت کیا ہے. اور ہمارے عرف کے اندر یہ مطلب کہ بکتے 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 ایک مال کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں, مال متقوم کی حیثیت. ٹھیک ہے. پرائز بانڈ بھی اسی طرح ہے. تو اگر کوئی اپنا یہ مال مہنگا بیچتا ہے تو کوئی حرج نہیں, اس میں شرن حرج نہیں ہے. پھر اسٹامپ پیپر پہ بھی ہاں یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ قانون اس سے منع کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے تو بہت سارے لوگوں سے معلومات کی کہ کیا قانون اس طرح مہنگا بیچنے پر اون پر بیچنے پر منع کرتا ہے نہیں. تو اگر کسی کو معلومات ہو کہ کوئی قانون کی شک ہے اور منع کرتے ہیں تو اس سے ضرور وہ ہمیں آگاہ کرے. یعنی قانونی اگر کوئی وہ رکاوٹ ہے تو اس پر ہم کلام کر لیں گے, ورنہ شرم اس پر شرم کوئی رکاوٹ نہیں. تو اب تھوڑا اون پر اس پر چل لیتے ہیں. آپ نے بتایا اسٹامپ پیپر 100 روپے کا اسٹامپ پیپر ہے, بعض اوقات وہ 150 روپے کا ملتا ہے. ٹکٹ تو اس پہ 100 روپے کی لگی ہوئی ہے. تو یہ لینا بھی درست ہے, بیچنا درست ہے. دیکھیے یہ اسٹامپ پیپر ایک مال ہے نا. ٹھیک ہے. شرعی اعتبار سے اس کو کسی اس میں لیں گے سروس تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. اس کی خود ایک مال ہے, خود ایک چیز ہے. اس طرح یہ قلم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قلم کسی شخص کے پاس ہے, وہ چاہے تو 1 روپے کا بیچے چاہے تو 100 روپے کا بیچے. ٹھیک ہے. یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب نوٹ ہیں, نئے نوٹ جو ہوتے ہیں وہ عید کے دنوں میں لوگ لیتے ہیں یا نارملی شادی بیاہ کے موقع پر لیتے ہیں. اب 10 روپے کی گڈی ہے, وہ بنی تو 1000 روپے کی 100 نوٹ ہے, لیکن وہ 1100 کی ملتی ہے. تو اس کو لینا اور بیچنا کیسا؟ لیکن نوٹ کے بدلے نوٹ کا جب معاملہ آئے گا جی تو خرید و فروخت 2 قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر تبادلہ کرتے وقت ربا کے معاملات نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ معاملات ہوتے ہیں جہاں 2 چیزوں کا تبادلہ اور ربا کے معاملات سود کے معاملات آ سکتے ہیں. تو 2 طرح کے مطلب صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ دونوں چیزوں کی جنس ہی ایک ہے, تو یہاں سود کے معاملات آئیں گے. یہ سودی معاملہ میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. یہ چانسز ہیں کچھ تقاضے پورے کرنے ہوں گے. اسی طریقے سے وہ چیزیں جن کا مطلب کہ جن کی جنس ایک ہو, جن کی کا قدر ایک ہو, جب یہ مشترک ہو جائیں تو سود کے معاملات آ سکتے ہیں. اب نوٹ کے اندر کیا ہے کہ نوٹ کے بدلے جب نوٹ کا معاملہ ہے کمی بیشی کے ساتھ, ایک طرف 1000 روپے ہیں اور ایک طرف 1050 روپے 1100 روپے ہیں, ٹھیک ہے, تو نقد خرید و فروخت ہو وہ ہو سکتی ہے. نقد ہو, ایک مجلس میں پیسے دیے جائیں, اسی وقت ادائیگی کر دی جائے, یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اگر ادھار کی جائے گی تو یہ جائز نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہو گیا کہ 1000 روپے کے نوٹ اگر نئے ہیں 10-10 روپے کے 100 نوٹ تو کسی کو اگر دیے جائیں تو اسی وقت 1100 روپے اگر ایک ہی مجلس میں لے لیجیے تو یہ جائز ہے. 1000 کے نوٹ دیے گا کل پرسوں دے دینا یا ایک ہفتے میں 1100 دے دینا, اب یہ ناجائز ہو جائے گا. ابھی ناجائز ہو جائے گا. اچھا اس سے ملتی جلتی ایک صورت بڑی مختلف ہے. جی جی. بسوں والے عام طور پر روزگاری لیتے ہیں. جی جی جی. اب نوٹ اور روزگاری کی جنس بھی ایک نہ ہوئی. ٹھیک ہے. یہ دونوں مختلف جنس کے ہو گئے. جو نوٹ ہے کاغذ کا ہے, روزگاری جو ہے میٹلز کی ہوتی ہے, تو ان میں ادھار بھی جائز ہے. اچھا اس میں ادھار جائز ہے, لیکن ہے تو روپے ہی ہوتے صاحب.
لیکن جن سے لگن واہ واہ. دیکھیں گے ہم اگر یہ علم پتا ہو یہ ہم سیکھتے رہیں تو کتنا کچھ آسان ہو جاتا ہے. میرے پیارے اسلامی یہ بالخصوصی جو جنس اور آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوگا یہ قدر کیا ہے, جنس کیا ہے, یہ کس طرح اس کے قوانین ہے. پچھلے کئی سلسلے پہلے ہم نے پورا سلسلہ مفتی صاحب نے بڑے زبردست گرافکس کے ساتھ ہمیں سمجھایا تھا. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net پر اگر آپ سرچ کریں گے احکام تجارت امید ہے وہاں آپ کو مل جائے گا. انٹرنیٹ پر بھی یہ پوسٹ ہو چکا ہے, آپ اس کو جا کے ضرور سمجھیں. بھی خصوص کاروباری لوگ جو اس طرح کی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں, مدنی چل کر بھی کئی بار یہ اہمیت کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ ہم نے اس کو گرافکس کے ذریعے سمجھایا کہ جنس کیا ہے, قدر کیا ہے اور کس طرح ان کے اشتراک سے صورتحال تبدیل ہوتی ہے. چلتے ہیں کالز کی طرف, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں لانڈی باب المدینہ کراچی لانڈی کے علاقے سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اگر میں کام کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے اور اس کے حلال کمانے کے لیے مجھے, اور اگر میرا مالک کوئی میرے ساتھ جیسے کام زیادہ لیتا ہے اور پیسے کم دیتا ہے اور اگر نماز وغیرہ کے لیے منع کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لانڈی باب المدینہ سے حضور کام کے لیے جاتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں, کچھ نیتیں تو آپ نے ارشاد فرمائی اور یقیناً اگر ان نیتوں کو بھی شامل کر لیا جائے کہ پورا دن جھوٹ سے بچوں گا, بلکہ بڑا پیارا کارڈ ابیر علیہ سنت نے عطا فرمایا مکتبۃ المدینہ پر بھی موجود ہے اور یہ صبح مغرب چل کر دکھایا بھی جاتا ہے کہ آج کا دن کان, آنکھ اور زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھوں گا, دل کو برے خیالات سے ہم پاک رکھنے کی نیت کر لیں, سارا دن مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھوں گا, آنے والے مرد گاہکوں کو سلام کروں گا, سلام میں پہل کروں گا, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا خوش اخلاقی کروں گا, ساری نمازیں باجماعت ادا کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اچھی اچھی جتنی نیتیں, اب اس میں آپ غور کرتے چلے جائیں تو بہت ساری اچھی نیتیں ہوں گی. گھر سے نکلتے ہوئے یہ نیتیں, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ گھر والوں کی کفالت کے لیے کوشش کروں گا اور اس کے حلال کماؤں گا. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں مزید کچھ؟ دیکھیے ایک تو ان کا نیتوں کا سوال تھا جی, اس پر ہم نے کلام کیا. دوسرا یہ تھا کہ نماز نہیں پڑھنے دیتا. جی جی جی, تو کام زیادہ لیتا ہے, نماز نہیں پڑھنے دے, نماز ہی نہ پڑھنے دے تو ایسی جگہ تو نوکری ہی جائز نہ ہوگی. اچھا, جہاں پر نماز پڑھنے ہی کی اجازت نہ ہو. یہ نماز جو ہے وہ فرض ہے. ٹھیک ہے, اور نوکری ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ رزق وہیں لکھا ہے. جی, رزق تو جہاں تلاش کرے گا انسان مل جاتا ہے, گزر بسر ہو جاتی ہے. تو ایسی نوکری ہی جائز نہ ہوگی. اب جماعت سے پڑھنے کی اگر اجازت نہ دے اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے جہاں پر جماعت واجب ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے, وہ ایسے علاقے میں جہاں مسجد ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس شخص پر تو اب جو مسجد کی نماز تھی وہ واجب ہی نہ ہوئی. ٹھیک ہے, مطلب 10 کلومیٹر دور ہے, ٹھیک ہے, کوئی واجب نہیں ہوگی اس پر. لیکن جہاں پر مسجد قریب ہے تو شریعت کا جو ایک تقاضا ہے باجماعت نماز کا, وہ تقاضا سے برقرار رہے گا. ٹھیک ہے, اور وہ اسے تاکید ہوگی کہ یہ جا کر جماعت سے ہی نماز پڑھے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ کہاں واجب ہوتی ہے اور کہاں واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں شبہ ہے علماء سے رہنمائی لے کر اس پر عمل کیا جائے. ماشاء اللہ. اس کی طرف چلتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ڈاکٹر شکیل ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کوئی نیت کر لیتے ہیں اور کسی بیماری کی عذر کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ ہماری نیت وہ کام پورا نہیں کر سکتے اچھے کام کے لیے, تو کیا اس کا گناہ نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ممتاز ہے, میں اٹک سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک کمیٹی چلتی ہے جو 2000 روپے پر منتھ لیتے ہیں, جس کی پہلی کمیٹی نکلتی ہے اسے چائنا کا مستقبل دیا جاتا ہے. اسی طرح جس کی دوسری نکلتی ہے اس کو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کی کمیٹی نکل آتی ہے اس کو پھر دوبارہ اپنے مطلب کمیٹی جو ہوتی ہے وہ نہیں دیتا, وہ بڑی ذمہ ہو جاتا ہے, مسئلہ لے لیتا ہے اور بغام ہو جاتا ہے. اس طرح 24 کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں اور ہر ماہ ایک موٹر سائیکل دیا جاتا ہے. جس کی کمیٹی نکلتی ہے اس کی کمیٹی پہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ پھر کمیٹی سے باہر ہو جاتا ہے موٹر سائیکل لے کے. تو یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر شکیل صاحب اسلام آباد سے مرحبا کہتے ہیں. آپ کو بڑا پیارا سوال کیا. کئی اوقات نیت کر لیتا ہے میں یہ کام کروں گا یہ کروں گا اور پھر کوئی پرابلم کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو پھر کوئی گناہ ہوگا؟
پرابلم کی وجہ سے نہیں کر پاتا، انسان بھول بھی جاتا ہے. جی صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. صبح آ کر اس نے جو نیتیں کی جی اور بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے. جی جی جی. تو دیکھیے یہ جو نیتیں ہیں مباح کاموں کے تعلق سے ایک چیز مطلب کہ یا نیکی کے تعلق سے، مثلا کسی نے کہا کہ میں مطلب نیت کی کہ آج جو ہے وہ فقیروں پہ صدقہ کروں گا، جی جی گزر کر چلا گیا، یاد ہی نہیں رہا. جی جی. تو نیت کرنے کے بعد جی وہ چیز لازم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پرابلم نہ ہو، یاد ہو، جب بھی اگر وہ نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن نیت کرنا اسی وقت کہلائے گا جب اس کام کے کرنے کا کامل عزم تھا، اسی کو ارادہ کہیں گے. جب شروع میں یہ ہے کہ میں نے نہیں کرنا اور یہ اظہار کرتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، اس کو تو نیت بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. نیت یہی ہے کہ اس کام کے کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیا، یہ نیت کہلائے گا. نیت الگ ہو گئی، منت پھر الگ ہے. منت الگ ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے وہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے، یا اس وقت یہ ارادہ بنا کہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. منت جو ہے یہ تو اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے. کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا. منت کی اس میں دو قسمیں ہیں. ایک خود مثال کے طور پر کسی نے قسم بھی ایک منت ہی ہے، قسم کھا لے کہ یہ کام جو ہے میں نے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کر لیا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کام کو کسی کام پر معلق کر دیا. ٹھیک ہے. مثلا بیمار جو ہے وہ صحیح ہو گیا تو یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، اور یہ کام نہیں ہوا تو یہ کام کروں گا. تو منت کے لیے بنیادی طور پر دو شرائط ہیں. ٹھیک ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ زبان سے الفاظ کہے ہوں. ٹھیک ہے. دل میں ارادہ کر لینے سے منت نہیں ہوتی. اچھا، زبان سے کہیں. زبان سے کہے ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کام کی ادائیگی کی اس نے نیت کی ہے، منت میں جو اس نے کہا ہے، وہ کام ایسا ہو جو واجب کی جنس سے ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں جو ہے وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. صحیح ہے. تو اب جانور کا قربان کرنا اگر ہم دیکھنے جائیں اسلامی تعلیمات میں، کسی نہ کسی موقع پر واجب ہے. صحیح. قربانی کے موقع پر واجب ہوتا ہے. اس کے برخلاف کسی نے کہا کہ جی میں مزار پر چادر چڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو مزار پر چادر چڑھانا اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی واجب نہیں ہے. اچھا کام ہے لیکن واجب نہیں. اچھا کام ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے. اچھا کام بھی وہاں ہے جہاں علماء کے مزار، ماشاءاللہ، اولیاء کے مزار، ماشاءاللہ، یعنی ان کی جو ہے وہ عزت اور شان کے اضافے کے لیے کام کرنا مستحسن ہے. صحیح. تو لیکن چونکہ اسلامی تعلیمات میں یہ کام کہیں بھی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کام کرنا ضروری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی وہ کام اس کی نیت کی جو واجب ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا کسی نہ کسی موقع پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری رہنمائی کر دی. مجھے ڈاکٹر صاحب بہت کلیئر کانسیپٹ آپ کا ہو گیا ہوگا. ممتاز بھائی اٹک سے تھے، اور مجھے ایسا لگتا ہے احکام تجارت کا سلسلہ ہو اور موٹر سائیکل کا سوال نہ ہے. یہ اتنا بڑا لگتا ہے کاروبار ہے، اور ایسا فیل ہو رہا ہے پورے پاکستان سے اس طرح کی کال جاتی ہے. یہ اسی طرح کی لکی کمیٹی والی بات. بالکل، یہ موٹر سائیکل کی جو لکی کمیٹی ہے یہ بالکل وہی صورت ہے. دارالفتہ اہل سنت نے لکی کمیٹی کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں متعدد خرابیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کمیٹی سے اجتناب ضروری ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے ممتاز بھائی اٹک سے جنہوں نے کال کیا، آپ کو بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کاروبار سے یا اس طرح کے کام کو کرتے ہوں گے. آپ کو جواب مل گیا. اگر مزید رہنمائی چاہیں تو آپ دارالفتہ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اٹک میں آپ رہتے ہیں، پنڈی میں ہمارا دارالفتہ بھی موجود ہے. دارالفتہ کا ای میل ایڈریس بھی آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا. آپ چاہیں تو ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. سلسلے کی آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں عمران عرض کر رہا ہوں کھانے سے. مجھے معلوم کرنا ہے کہ سود کی تعریف کیا ہے. اگر سود کی تعریف کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے تو کسی بھی جائیداد کے اوپر کرایہ لینا کیسا ہے؟ بہت مہربانی، سوال کا جواب میرا تفصیلاً دے کر مشکور فرمائیں. شاریہ سے عمران بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو. سود کی تعریف کیا مفتی صاحب؟ بڑا ہی اہم سوال ہے جی، اور بہت ساری غلط فہمیوں کا بھی اضافہ ہوگا. کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا تو سود کی تعریف نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن سود میں ایسا ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سود میں ایسا ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ایسا ہو یہ نہیں کہہ سکتے. ہر جگہ کوئی مجبوری سے فائدہ اٹھائے وہ سود بن جائے ایسا نہیں ہے. سود میں ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ کسی کی مجبوری سے بعض اوقات فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیے، مکان پراپرٹی جو ہے وہ کسی شخص کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. وہ کرائے پر نہیں دے گا تو کسی کو کیا مطلب مفت رہنے کے لیے دے گا. ٹھیک ہے.
تو اس کی چیز ہے، صحیح ہے، مارکیٹ ریٹ پر اگر کرایہ لیتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ عام داموں سے ہٹ کر اگر مہنگا بیچنے کو بھی سود کہہ دیتے ہیں۔ جی سود تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ایک اخلاقی معیوب چیز ہے، ٹھیک ہے، گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک تو سود کی کیا تعریف ہے؟ تو سود کی ہیں دو قسمیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ سود ہے جو قرضہ دے کر اس پر لیا جاتا ہے، تو اس میں تو یہ ہے کہ وہ آمدنی یا وہ روپیہ جس کے اگینسٹ کوئی بھی چیز نہ دی یا لی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ٹھیک ہے، اور 1 لاکھ کے بدلے یہ 1,10,000 واپسی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جب اسے 1,10,000 اگر ملتے ہیں تو 1 لاکھ تو اس کے اپنے آ گئے، ٹھیک ہے، اور 10,000 روپے جو ہیں یہ عوض سے خالی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ اس کا کوئی مطلب کہ عوض نہیں تھا، اس کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ٹھیک تھی، ہے، تو یہ سود ہے، وقت ہے صرف، وہ چیز نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ قرضہ دے کر نفع لینا سود ٹھیک ہے۔ ہے، ایک تو سود کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، اور سود کی جو دوسری قسم ہے جس کا سود لین دین کے ذریعے ہوتا ہے، ربا الفضل، یعنی گندم کے بدلے گندم کی فروخت کی جائے اضافے کے ساتھ، ادھار کے ساتھ، یہ سود ہے، یہ سود کی دوسری قسم ہے۔ اور کافی تفصیل طلب سوال ضرور ہے، اس کو ہم نے کئی سلسلے میں ڈسکس کیا، پھر زندگی رہی تو اگلے سلسلے میں اس کو بھی شامل کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم شرعی تقاضوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔